अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ पारस जहाँ से। कहते हैं कि एक पीर साहब ने बड़ी धूमधाम से अपनी शादी की और जब शादी की तमाम तकरीबात ख़त्म हो गईं तो खिदमात सर अंजाम देने वाले वो हिसाब किताब लेकर उनके पास पहुँच गए। सबसे पहले मीठा तैयार करने वाला हलवाई पीर साहब के पास आया तो पीर साहब ने बड़े वक़ार से फरमाया, भाई बताओ पैसे चाहिए या दुआ। हलवाई ने अदब से कहा कि हुजूर आप हमारे ख़ानदानी पीर हैं, पैसे नहीं बस दुआ दे दें। पीर साहब ने फ़ौरन दुआ दे दी। हलवाई ने खुश होकर अपने देगचे उठाए और चलता बना। अच्छा, थोड़ी देर बाद फिर एक मिरासी आया और बोला, पीर साहब मुझे भी कुछ अता करें। पीर साहब ने पूछा कि पैसे चाहिए या दुआ। तो मिरासी ने खुद को बड़ा होशियार समझते हुए कहा कि 50 की दुआ दे दें और 50 रुपये नकद दे दें। ये सुनकर पीर साहब ने हाथ उठाए और दुआ शुरू की। दुआ करते गए और करते गए, इतनी लंबी दुआ कर दी कि घंटा ही गुजर गया, लेकिन मिरासी भी अपनी जगह कायम रहा। आखिरकार दुआ ख़त्म हुई तो पीर साहब ने मिरासी से कहा, भाई पता ही नहीं चला दुआ इतनी लंबी हो गई कि 500 की बन गई है, लिहाजा अब ऐसा करो कि 50 अपने पास रख लो और 450 मुझे वापस कर दो। तो गुज़िश्ता रोज़ अपोजिशन के साथ भी कुछ कौमी असम्बली में ऐसा ही हुआ है, जिससे अपोजिशन को दी गई मुज़ाकरात की ऑफ़र का भांडा वो बीच चौराहे में ही फूट गया। वज़ीर आज़म ने न सिर्फ अपने जाली मैंडेट का एतराफ़ किया बल्कि इस चोरी पर सीना जोरी का मुजाहरा करते हुए उन्होंने इसे जायज़ भी करार दिया। बल्कि दूसरी तरफ मोहसिन नकवी के करीबी हल्के हाइब्रिड हुकूमत का इंतज़ाम चलाने के बाद अब हाइब्रिड अपोजिशन के क़याम का मंसूबा पेश कर रहे हैं। अच्छा, तो अब ये क्या मंसूबा है और ये कैसे अनफोल्ड हुआ, तो इस पर आने से पहले ज़रा इमरान खान की बात कर लेते हैं, जिनकी अनथक मज़ाहमत की वजह से रजीम वो नित नए मंसूबे पेश करने पर मजबूर है। लेकिन कहा यह जा रहा है कि अवामी कबूलियत फिर भी इनको नहीं मिल रही। अब जैसा कि मैं गुज़िश्ता कई व्लॉग से मुसलसल ये बावर कराने की कोशिश कर रही हूँ कि हर गुजरते दिन के साथ इमरान खान को मज़ीद कैद में रखना इस रजीम के लिए मुश्किल से मुश्किल तर होता जा रहा है। अच्छा, अब ये 5 अगस्त को इमरान खान की कैद को पूरे 3 साल वो हो जाएंगे, जिसके तनाजुर में हुकूमत एक लावा पकता हुआ महसूस कर रही है, जिसको फटने से रोकने के लिए फिर नई ऑफर्स वो पेश की जा रही हैं। लेकिन इमरान खान की बहनों ने इसे ट्रक की बत्ती कहकर कबूल करने से साफ इनकार कर दिया है। अब इस हवाले से गुज़िश्ता रोज़ अलीमा खान ने अडयाला जेल के बाहर जो गुफ्तगू की है ना, वो निहायत ही अहम है, जिसमें अलीमा खान ने एक बड़ा इंकशाफ किया है कि इमरान खान से खामोश मुलाकात की प्लानिंग की जा रही है ताकि उनसे मिलने वाला बाहर आकर सच न बोल सके और फिर मुस्तकिल तौर पे खान साहब तक रसाई का जो रास्ता है वो बंद कर दिया जाए। लेकिन अलीमा खान का कहना यह है कि हम ऐसा नहीं होने देंगे, चूँकि उनके मुताबिक इमरान खान और पार्टी का ताल्लुक बंद कमरों की डील या साजिश से ख़त्म नहीं किया जा सकता। अच्छा, अब ये मामला क्या है, तो इसके बैकग्राउंड में वो ऑफ़र है जो कि गुज़िश्ता कई रोज़ से सोशल मीडिया पर डिस्कस हो रही थी और मैंने भी अपने एक हालिया व्लॉग में इसका जिक्र किया था कि मखसूस शराइत के साथ नौरीन खान जो कि खान साहब की बहन हैं उनको मुलाकात की इजाज़त देने की बात की गई थी। अब अलीमा खान ने इसकी तस्दीक कर दी है। उनका कहना यह था कि कुछ दिन पहले 26 नंबर चुंगी पर जब उनके काफ़िले को रोका गया था तो बैरिस्टर गौहर के ज़रिए मोहसिन नकवी ने यह ऑफ़र की थी और कहा था कि शराइत को फॉलो करते हुए सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल को मुलाकात की दरख्वास्त दें, लेकिन बहनों ने बाहमी मुशावरत के बाद इस पेशकश को ठुकरा दिया, क्योंकि अलीमा खान के बकौल इस पेशकश के पीछे हुकूमत की बदनीयती शामिल है, जो लोगों के सड़कों पर निकलने के डर से एक मुलाकात करवा के पब्लिक प्रेशर ज़ाइल करना चाहते हैं। और फिर जिस तरह बुशरा बीबी की फैमिली के साथ सलूक किया गया कि पहले 1-2 मशरूत मुलाकातें करवाई गईं और अब शराइत पूरी करने के बावजूद 3-4 हफ्तों से बुशरा बीबी की फैमिली को उनसे मिलने की इजाज़त नहीं दी जा रही, इसलिए हुकूमत की किसी बात का एतबार नहीं है। अच्छा, फिर इस हवाले से अलीमा खान ने एक और ख़तरनाक बात का इंकशाफ किया है। उनका कहना था कि फैमिली को इन्फॉर्मेशन मिली है कि हुकूमत इमरान खान से एक मुलाकात करवाएगी और उसके बाद मुलाकातों पर मुकम्मल पाबंदी लगा देगी। लिहाजा इस तनाजुर में अलीमा खान ने इस ऑफ़र को मुकम्मल तौर पे रद्द करते हुए ये कहा है कि ये हुकूमत काबिल एतबार नहीं, इसलिए हुकूमत हमारे साथ एक तहरीरी मुआहिदा करे जिसका कोई ज़ामिन हो और इसमें 3 बुनियादी बातों को शामिल किया जाए। एक, सबसे पहले इमरान खान का इलाज, फिर दूसरे नंबर पर कोर्ट ऑर्डर की बहाली जिसके तहत हफ्ते में फैमिली, सियासी साथियों और दोस्तों को मिलाकर कुल 18 लोगों को मिलने की इजाज़त दी गई थी। अब इससे मुराद हाई कोर्ट का वो ऑर्डर है जिसमें इमरान खान से मुलाकात के SOPs का तयन किया गया था। लेकिन खैर, इस अदालती ऑर्डर की बहाली को अलीमा खान ने गैर मशरूत करने का मुतालबा भी किया है, यानी
دوسرے الفاظ میں ان کا کہنا ہے کہ عمران خان کے سیاسی حقوق بحال کر کے انہیں پارٹی سے دور رکھنے کی پالیسی کو تبدیل کیا جائے۔ اب ظاہر ہے نا کہ دور رکھنے کی اسی پالیسی کے نتیجے میں تو کہا جاتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو قابو کیا گیا ہے، لیکن بہرحال تیسرا مطالبہ جیل مینول کے مطابق عمران خان کو سہولیات کی فراہمی کا ہے، جس میں کتابیں اور دیگر مطالعے کا مواد شامل ہے۔ علیمہ خان کا کہنا یہ ہے کہ چونکہ حکومت کی زبان کا کوئی اعتبار نہیں، لہٰذا اس کی تحریری ضمانت اور ایگزامن کا ہونا بھی ضروری ہے، ورنہ پھر آئندہ کا لاہ عمل دیا جائے گا اور سب مل کر اڈیالہ جیل آئیں گے۔ اب کہا یہ جا رہا ہے کہ بظاہر پاکستان تحریک انصاف کے پاس سب سے بڑا پریشر ٹول خیبر پختونخوا کا بجٹ ہے، لیکن کیا محسن نقوی خیبر پختونخوا بجٹ کے بدلے میں یہ تحریری گارنٹی دیں گے؟ تو اس کی امید خود علیمہ خان کو بھی نہیں ہے۔ ان کے خیال میں یہ لوگ 175 ارب روپے چھوڑ دیں گے، لیکن عمران خان کو ان کا حق نہیں دیں گے۔ اب ان باتوں پر محسن نقوی کا جواب کیا ہے؟ تو عام طور پہ آپ کو پتا ہے نا کہ براہ راست وہ جواب نہیں دیتے، لیکن ان کے دوست سہیل وڑیچ نے لگتا ہے کہ ان کے دل کی بات کو پڑھ لیا ہے، کیونکہ سہیل وڑیچ کا کہنا ہے کہ خان کو جاننے والے خان کو ہی خان سمجھتے ہیں، لیکن علیمہ خان کو ڈیڑھ خان سمجھتے ہیں، اس لیے خان سے تو شاید مذاکرات ہو جائیں لیکن ڈیڑھ خان سے ممکن نہیں ہیں۔ یعنی کہ موجودہ رجیم علیمہ خان کے مطالبات کو کسی بھی طور ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ دوسری طرف کہا یہ جا رہا ہے کہ محسن نقوی نے بیرسٹر گوہر کی قیادت میں پاکستان تحریک انصاف کی پارلیمانی جماعت کو شیشے میں اتارا ہوا ہے، جن کا خیال یہ ہے کہ نون لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی اسٹیبلشمنٹ کے لیے لائبلٹی بن چکی ہے۔ اس لیے بیرسٹر گوہر اینڈ کمپنی کا ماننا یہ ہے کہ محسن نقوی سے تعاون کر کے ہی عمران خان کے لیے آسانیاں پیدا کی جا سکتی ہیں یا حاصل کی جا سکتی ہیں۔ اچھا، اب یہی خیال جو ہے یہ قومی ڈائیلاگ کمیٹی کے محمد علی درانی، محمود مولوی اور عمران اسماعیل اور فواد چودھری کا ہے، جن کے مطابق ہائیبرڈ حکومت کا مقابلہ کرنے کے لیے ہائیبرڈ اپوزیشن بننا پڑے گا، کیونکہ اس طبقہ فکر کے مطابق چونکہ اسٹیبلشمنٹ حکومت کی حصے دار ہے، جس کی وجہ سے حکومت پر تنقید کرنے سے اپوزیشن پر ملک دشمنی کا الزام لگتا ہے، اس لیے حکومت پر تنقید کرنے کے لیے حساب برابر کرنا ہوگا اور ہائیبرڈ اپوزیشن کا کردار نبھانا ہوگا۔ تو جناب، اب یہ ہائیبرڈ اپوزیشن کیا ہے؟ تو اس کے کچھ تقاضے وہ وزیر اعظم نے بیان کیے ہیں اور کچھ وضاحتیں محسن نقوی کے حلقے دے رہے ہیں۔ انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اس طرف پاکستان تحریک انصاف کی حوصلہ افزائی کرنے کے لیے اب دانے ڈالے جا رہے ہیں، جس کی تفصیلات میں اس ولاگ کے آخر میں بیان کروں گی۔ لیکن بتایا جاتا ہے نا کہ عمران خان کی سپورٹ بیس کی اکثریت بالکل بھی اس سوچ کی حامی نہیں ہے اور وہ علیمہ خان کے خدشات کو نہایت سنجیدگی سے لیتی ہے، اور اس میں دیکھیں ان کا قصور بھی نہیں ہے، چونکہ یہ رپورٹ بھی ہوا نا کہ ماضی میں اگر خیبر پختونخوا کو چھوڑ کر باقی پورے ملک میں ایک طرف دیکھا گیا نا کہ پی ٹی آئی کو کرش کیا گیا، تو دوسری طرف علی امین گنڈاپور کے ذریعے ایک کے بعد ایک ٹرک کی بتی بھی دکھائی گئی ہے۔ اب کہا جاتا ہے کہ علی امین گنڈاپور کو تو اس قدر شیشے میں اتارا گیا تھا کہ انہوں نے عمران خان کی رہائی نہ ہونے کی صورت میں باقاعدہ سیاست سے دستبرداری کا اعلان بھی کیا، لیکن آپ نے دیکھا کہ نہ سیاست کسی نے چھوڑی اور نہ ہی عمران خان کے حالات میں عملی طور پر کوئی بہتری آئی، لیکن دن بدن سختی ضرور بڑھتی جا رہی ہے، اور آج حالات یہ ہیں کہ بات اب ان کی رہائی کے بجائے ان کی ملاقاتوں کی بحالی اور علاج تک ہی محدود ہو کر رہ گئی ہے۔ اب سوال یہ ہو رہا ہے کہ اس تناظر میں اگر بجٹ کی منظوری کے لیے سہیل آفیدی کی عمران خان سے ملاقات کروا بھی دی جاتی ہے، تو کیا اس سے پاکستان تحریک انصاف کے جو اس وقت حالات ہیں اس پر کوئی اثر یا کوئی فرق پڑے گا؟ تو اس حوالے سے محسن نقوی کے جو قریبی حلقے ہیں وہ مذاکرات کی حدود و قیود وہ بیان کرنے میں لگے ہوئے ہیں، جس کے مطابق مذاکرات کے نتیجے میں مینڈیٹ کی واپسی یا حکومت کی تبدیلی کا کوئی چانس نہیں، البتہ اس نظام کو قبول کر کے بریدنگ سپیس ملنے کی پیشکش وہ کی گئی ہے، جس کے بعد عمران خان کی مرحلہ وار رہائی کا عمل شروع کرنے کی یقین دہانی شامل ہے، مگر شرط یہ رکھی گئی ہے کہ عمران خان یا پاکستان تحریک انصاف کوئی دھرنا، کوئی تحریک یا نظام کو چیلنج کرنے کی کوئی کوشش نہیں کرے گی جس سے موجودہ نظام وہ ڈیسپریٹ ہو یا پھر اس کے لیے کوئی بڑا خطرہ وہ کھڑا ہو۔ اور پھر لالی پاپ یہ دیا گیا ہے کہ جب اگلے الیکشن سے پہلے نگران حکومت آئے گی تو اس میں دیگر جماعتوں کے ساتھ ساتھ پی ٹی آئی کو بھی نمائندگی دی جا سکتی ہے، لیکن اس مرحلے تک پہنچنے کے لیے اپوزیشن کے لیے بھی کچھ مراحل رکھے گئے ہیں، جن میں اپوزیشن اور حکومت کا مل کر الیکشن کمیشن کا انتخاب، کچھ مطلوبہ آئینی ترامیم کی منظوری اور اس کے صلے میں پاکستان تحریک انصاف کو اگلے الیکشن میں لیول پلینگ فیلڈ کا وعدہ۔ اچھا، اب اگر بغور دیکھا جائے نا تو لگتا یہ ہے
کہ جیسے یہ راستہ محسن نقوی کے لیے ہموار کیا جا رہا ہے، چونکہ جب قومی حکومت کی بات آتی ہے تو اس کا تو فی الحال دیکھیں نا گراؤنڈ پر ایک ہی امیدوار ہے۔ ہاں البتہ یہ کلیئر ہے کہ شہباز شریف کے تسلسل کی بات نہیں ہو رہی ہے، کیونکہ اگر اسی حکومت کے تسلسل کی بات ہوتی تو خواجہ آصف کو آج کل وہ ویگو ڈالو کے ڈراؤنے خواب نہ آ رہے ہوتے نا، اور پھر امریکہ ایران مذاکرات کے معاملے پر اسحاق ڈار کو برجن سٹاک مذاکرات سے دور رکھنا، اور ان کی جگہ محسن نقوی کی لانچ کو اگنور نہیں کیا جا سکتا۔ اچھا، اب ان حالات میں پھر علیمہ خان نے درست نشاندہی کی ہے کہ وزیر اعظم کے ساتھ مذاکرات کرنے کا فائدہ ہی نہیں ہے، کیونکہ ان کے پاس نہ اختیار ہے اور نہ ہی کوئی پلان، اور پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ بات چیت محسن نقوی کے ذریعے ہی ہو رہی ہے۔ اب اس کا عملی مظاہرہ وہ بھی گزشتہ روز کھل کے پھر سامنے آ گیا، جب یہ 2 دن پہلے وزیر اعظم اور اپوزیشن رہنماؤں کے درمیان قائم ہونے والی مفاہمت کا ڈراپ سین ہوا، جہاں کہا جاتا ہے کہ وزیر اعظم نے نہ صرف اپنی چوری کا اعتراف کیا بلکہ سینہ زوری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس چوری کو جائز بھی قرار دیا ہے۔ اچھا، ہوا یہ کہ بجٹ کی منظوری کے بعد حسب روایت اپوزیشن لیڈر محمود خان اچکزئی نے تقریر کی، جس میں انہوں نے 9 مئی عدلیہ کے کردار اور عمران خان کا معاملہ اٹھایا اور وزیر اعظم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اس پارلیمنٹ کو طاقت کا سرچشمہ بنا کر فیصلے یہاں کریں اور طاقتور وزیر اعظم بن کر سامنے آئیں۔ اچھا، اسی طرح اپوزیشن لیڈر نے پھر اسپیکر کی بھی مذمت کی، جن پر اپوزیشن کی آواز دبانے کے سنگین الزامات موجود ہیں، لیکن ہوا یہ کہ جو ہی اپوزیشن لیڈر تقریر کرنے کے لیے کھڑے ہوئے نا، تو ساتھ ہی پی ٹی وی پارلیمنٹ نے براہ راست کاروائی دکھانا ہی بند کر دی اور ویب سٹریمنگ بھی بند ہو گئی۔ لیکن خیر، اس بلیک آؤٹ میں جب ان کی تقریر ختم ہوئی اپوزیشن لیڈر کی، تو روایت کے مطابق اپوزیشن لیڈر کی تقریر کا جواب پھر لیڈر آف دی ہاؤس یعنی کہ وزیر اعظم کو ہی دینا تھا، لیکن وزیر اعظم جواب کے لیے ابھی اٹھے ہی تھے کہ اسپیکر نے وزیر اعظم کو روک کر پہلے اپنا نمبر لگایا اور وہ کہنے لگے کہ میں نے کب آئین و قانون کی خلاف ورزی کی ہے۔ اچھا، یہ کہتے ہوئے ایاز صادق واک کرتی ہوئی اپوزیشن کو لابیز میں جاتے ہوئے بھی دیکھ رہے تھے، لیکن انہیں یہ یاد نہیں آیا کہ 1 سال پہلے انہی لابیز سے اسمبلی ممبران کو اٹھا کر ویگو ڈالو میں ڈال کر لے جایا گیا تھا، لیکن اس وقت اسپیکر کو اتنی ہمت اور جرت نہیں ہوئی تھی کہ وہ اپنے دائرے کار کا دفاع کرتے ہوئے مداخلت کرتے اور کسٹوڈین ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے پارلیمنٹ کو اس توہین سے بچاتے۔ بھائی انہوں نے تو ٹیسوئیں بہانے کی فارمیلٹی بھی پوری نہیں کی، لیکن جناب اس شرمناک کردار پر پشیمانی کے بجائے ہائیبرڈ اسپیکر نے تو انتہائی کر دی۔ موصوف نے پہلے اپوزیشن لیڈر کے بیانات کو ملک سے غداری کے مترادف ٹھہرایا اور پھر کہا کہ ایسے لوگوں کو بولنے کی اجازت دینا اگر آئین توڑنے کے مترادف ہے تو وہ بار بار آئین توڑیں گے، لیکن یہاں افواج پاکستان اور عدلیہ کے خلاف بولنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ اچھا، یہ کہتے ہوئے موصوف وہ یہ بھی بھول گئے کہ وہ خود گزشتہ اسمبلی میں اس وقت کے آرمی چیف کے بارے میں کیا کچھ فرما چکے ہیں۔ اچھا بتائیے، آپ کو یاد ہے نا وہ وقت جب 2019 میں انڈیا نے حملہ کیا تھا تو ایاز صادق نے کیا کہا تھا کہ جنرل باجوہ کی ٹانگیں کانپ رہی تھیں؟ تو ہو سکتا ہے کہ اس وقت یہ آزادی اظہار تھا ان کا، لیکن خیر پھر جہاں اسپیکر نے اپنی بات ختم کی نا، وہاں سے وزیر اعظم نے سٹارٹ پکڑا اور انہوں نے سب سے پہلے اپنی یوٹیلیٹی کا احساس دلانے کی کوشش کی اور یہ جتانے کی ضرورت محسوس کی کہ صوبوں کی جانب سے مرکز کو 1100 ارب روپے کی گرانٹ میں پنجاب کا حصہ وہ سب سے زیادہ ہے، یعنی کہ اضافی دفاعی بجٹ میں پنجاب کی نون لیگی حکومت کا سب سے بڑا کنٹریبیوشن ہے۔ لگتا یہ ہے کہ وہ اوپر والوں کو یہ باور کرانا چاہتے تھے کہ جو کنٹریبیوشن کرتا ہے نا، حکومت کرنے کا حق بھی اسی کا بنتا ہے، لیکن اس کے لیے وزیر اعظم نے اپنے مینڈیٹ کے حق میں جو دلیل دی نا، وہ پاکستان کی پارلیمانی تاریخ میں شاید ہی کسی نے دی ہو۔ بھائی کہنے لگے کہ 2018 میں جو جادوگری چلی، بکسے بھرے گئے، پٹے پہنائے گئے، لہٰذا اگر وہ لیجٹمیٹ گورنمنٹ تھی تو آج میری حکومت بھی جائز ہے۔ یعنی لگتا یہی ہے نا کہ وزیر اعظم برملا اعتراف کر رہے ہیں کہ ہاں میرا مینڈیٹ چوری کا ہے، ہاں فارم 47 سے حکومت بنی ہے، ہاں سب کچھ فیئر ہے، لیکن کیا ہوا؟ 2018 میں بھی تو یہی سب کچھ ہوا تھا۔ اب اول تو 2018 اور 2024 میں ہونے والی دھاندلی کا کوئی موازنہ نہیں ہے، لیکن اگر اس بات کو درست مان بھی لیا جائے تو یہ ایسی ہی بات ہے
جیسے کوئی کہہ رہا ہو کہ اس نے منہ پر کالک ملی تو میرا بھی حق ہے منہ پر کالک ملنے کا، لیکن میرا اعتراض کالک ملنے کا نہیں ہے جناب، وہ تو یہاں پر ہر کسی کی اپنی مرضی ہے۔ میرے لیے اہم بات یہ ہے کہ وزیر اعظم نے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کرنے کی پیشکش کی ہے، تو میرا خیال یہ ہے کہ اپوزیشن کو وزیر اعظم کی یہ پیشکش فوراً قبول کر لینی چاہیے، اور 2024 کے ساتھ ساتھ 2018 کے الیکشن میں بھی فوری تحقیقات کا مطالبہ کر دینا چاہیے، تاکہ بات دور تک جائے اور الیکشن چوری کرنے والے کردار وہ سب سامنے آئیں۔ اچھا، پھر یہ دیکھیں کہ ایک طرف اسپیکر وہ یہ کہتے ہیں کہ کسی ادارے کے خلاف میں یہاں بات نہیں کرنے دوں گا، لیکن وزیر اعظم وہ دھمکی دیتے ہیں کہ تحقیقات کی بات کی تو بات دور تلک جائے گی۔ اب دور سے مراد سب کو معلوم ہے کہ کون ہے، جو مسلم لیگ نون اپنی چارج شیٹ میں کئی بار بتا چکی ہے نا کہ 2018 کا الیکشن ان سے جنرل باجوہ، جنرل فیض حمید اور ثاقب نثار کی عدلیہ نے چھینا ہے۔ اچھا، اب ایسی ہی کچھ باتیں پاکستان تحریک انصاف بھی کرتی ہے، لیکن آپ منافقت دیکھیے کہ اپوزیشن بات کرے تو وہ ادارے کے خلاف ہے، لیکن وزیر اعظم اور حکومت میں سے کوئی بات کرے تو ان کو سب جائز ہے، نہ کوئی توہین ہے اور نہ ہی کوئی غداری ہے۔ لیکن جناب افسوس نا وہ مجھے خواجہ آصف کو دیکھ کر ہوا، جو دور تلک جانے کی بات کرتے ہوئے وزیر اعظم کو بڑی ہی بے چینی سے دیکھ رہے تھے۔ لگتا ہے کہ انہیں عثمان ڈار کے مقابلے میں جیتنے کے لیے جنرل باجوہ کے وہ منتے ترلے والا فون یاد آ رہا تھا، اسی لیے تو کہا جاتا ہے کہ کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے، لیکن بھائی یہ دونوں اوصاف یہ فارم 47 میں جمع نہیں ہو سکتے۔ اچھا، آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں اس فیصلے کی جو کہا جاتا ہے کہ خاص مقصد کے لیے پاکستان تحریک انصاف کے حق میں آیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ حیران کن طور پہ کشمیر کی سپریم کورٹ نے وہاں کے الیکشن کمیشن کو حکم دیا ہے کہ پی ٹی آئی کو بطور سیاسی جماعت رجسٹر کرے، اور اس حوالے سے آزاد کشمیر سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کا پرانا فیصلہ معطل کر دیا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ آزاد کشمیر میں پاکستان تحریک انصاف کو بلے کا نشان مل سکتا ہے۔ اب کیا یہ ہواؤں کا رخ تبدیل ہونے کا اشارہ ہے یا یہ کوئی نیا دانہ ہے تاکہ بعد میں سر پر ٹوکرا رکھا جا سکے، جیسے کہ وہ کسی پرندے کو دانہ ڈال کر پکڑا نہیں جاتا؟ اچھا، تو جناب اس حوالے سے مجھے تو متضاد فیڈ بیک ملا ہے، کیونکہ یہ فیصلہ یہ کاغذات نامزدگی جمع کروانے کی آخری تاریخ سے ایک دن بعد سامنے آیا ہے۔ اب دیکھا جائے تو یہ علامتی طور پہ تو ایک بہت بڑا ریلیف ہے۔ اب ظاہر ہے کہ یہ 2024 کا الیکشن ہو یا پھر یہ جی بی کا الیکشن، پاکستان تحریک انصاف کو اس میں بلے کے نشان سے محروم رکھا گیا نا، لیکن یہاں الیکشن سے پہلے اچانک کیا ہوا کہ جناب اتنا بڑا ریلیف پاکستان تحریک انصاف کو دے دیا گیا ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف آزاد کشمیر کے حلقے اسے دانہ ڈالنے کے مترادف سمجھتے ہیں، جس کا مقصد وہ سمجھتے ہیں کہ انہیں استعمال کرنا ہے، کیونکہ عوامی ایکشن کمیٹی نے الیکشن کے بائیکاٹ کی کال دی ہوئی ہے اور پاکستان تحریک انصاف بھی ان لائنز پر سوچ رہی تھی۔ لہٰذا اب کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ الیکشن کو لیجیٹمیٹ کرنے کے لیے یہ فیصلہ کیا گیا ہے۔ اچھا، اسی طرح پھر کچھ اور لوگوں کا خیال یہ ہے کہ اگر کشمیر میں پی ٹی آئی کے کچھ لوگ جیت بھی گئے تو الیکشن کے بعد سپریم کورٹ اپنے حتمی فیصلے میں ایک بار پھر پاکستان تحریک انصاف امیدواروں کو آزاد ڈکلیئر کر سکتی ہے، کیونکہ ابھی جو فیصلہ آیا ہے یہ جو فیصلہ ہے یہ عبوری نوعیت کا ہے۔ اب خدشہ یہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ ایسی صورت میں آزاد جیتے ہوئے امیدواروں کو مرضی کی جماعتوں میں بھیجنا زیادہ آسان ہو جائے گا۔ اچھا، اب انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ابھی 2 دن پہلے میں آئی پی پی کا ایک بیان دیکھ رہی تھی جس میں یہ کہا گیا کہ آئی پی پی نے آزاد کشمیر میں بھرپور حصہ لینے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ تو اب یہ جی بی الیکشن والا بھرپور ہوگا یا کشمیر میں بھرپور کا کوئی نیا لیول دریافت ہونا ہے؟ خیر اب یہ تو وقت ہی بتائے گا، لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کیا فیصلہ کرتی ہے، کیونکہ دیکھیں اب تک آزاد کشمیر میں پاکستان تحریک انصاف کی ہمیں کوئی ایکٹیویٹی نظر نہیں آئی ہے، جبکہ ان کے مقابلے میں پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ وہ زیادہ آرگنائز نظر آتی ہیں، اور ظاہر ہے کہ انہیں نظام کی حمایت بھی حاصل ہے۔ ویسے یہ نظام کی حمایت کا ہی تو چمتکار ہے کہ جی بی میں یہی دونوں جماعتیں مل کر حکومت بناتی ہیں، نون لیگ کا ڈپٹی اسپیکر منتخب ہوتا ہے اور پھر نون لیگ کو اپوزیشن لیڈر کا عہدہ وہ بھی دے دیا جاتا ہے۔ تو دیکھیں پھر اس لحاظ سے دیکھا جائے تو اس سسٹم میں نظام کو بھئی یہی 2 جماعتیں وارہ کھاتی ہیں نا۔ اب پاکستان پیپلز پارٹی کی اس وقت کشمیر میں حکومت ہے اور وہ الیکشن میں تاخیر چاہتی ہے، لیکن لگتا یہ ہے کہ نون لیگ کو بڑی جلدی ہے کہ وقت پہ الیکشن ہوں اور کسی طور بھی یہ ڈیلے نہ ہوں۔ اب یہی لوگ تھے نا، یاد کریں کہ جب پاکستان تحریک انصاف نے پنجاب اور خیبر پختونخوا میں اپنی اسمبلیاں توڑی تھیں اور اس کے بعد
آئین کے مطابق مقررہ وقت کے اندر الیکشن کا مطالبہ کیا تھا تو قاضی فائز عیسیٰ کی سپریم کورٹ سمیت سبھی اکٹھے ہو گئے تھے کہ کسی طور پر عمران خان کو الیکشن نہیں دینا ہے۔ اچھا، اس وقت امن و امان کا بہانہ بنایا جاتا تھا۔ آج کشمیر میں بحران ہے تو کسی کو امن و امان کا مسئلہ نظر ہی نہیں آتا، بلکہ لگتا یہ ہے کہ نون لیگ کی خواہش ہے کہ اس بحران کا فائدہ اٹھا کر ویسے ہی الیکشن کے ذریعے حکومت کو اس کے حوالے کر دی جائے۔ لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایسا کرنے سے کشمیر کا بحران وہ کیا ٹل جائے گا؟ تو میرا خیال ہے کہ بالکل بھی نہیں۔ آپ سب اپنا خیال رکھیے اور اگلے ولاگ تک کے لیے اللہ حافظ۔